कौन था हारून रशीद? आइए जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तलबा तंजीम पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हारून रशीद कौन था? ये मेरा वाला बन कबाब ले लो सलमान। मैं ज़मीन से उठकर अपना स्कूल यूनिफॉर्म, जो केमिल कलर का अवामी कुर्ता शलवार हुआ करता था, उसे साफ करते हुए अपने ज़मीन पर गिरे हुए, मसले हुए, बिखरे हुए बन कबाब को समेट कर एक कोने में रख रहा था, ताकि उस रिस्क की पैरों तले आकर कहीं बेइज्जती ना हो। तो इसी दौरान एक हाथ मेरे कंधे पर आया और उसने अपने आधा खाए हुए बन कबाब को मेरी तरफ मुस्कुराते हुए पेश किया। मैं स्कूल की कैंटीन से जैसे ही अपना बन कबाब खरीद कर उस भीड़ से बाहर निकला तो किसी का धक्का लगने से मैं गिर गया। शायद वो लड़का दूर से मुझे देख रहा था और उसने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए अपना बन कबाब मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि सलमान, तुम ये खा लो, मैं आधा खा चुका हूँ। ये वाक़या बयान करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये कहानी खूबसूरत ख़यालात और प्यारा सा दिल रखने वाले उस लड़के की है जो आगे चलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तलबा यूनियन पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना और उसके उन खूबसूरत और मासूम सोच, अफकार और ख़यालात वाले जहन और भेजे को सफ़ाक कातिलों ने कराची यूनिवर्सिटी में अपनी स्टेन गन के बर्स्ट मारकर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि उसका भेजा उसके सर से निकलकर 10-12 फुट दूर दीवार पर जाकर चिपक गया और उस मासूम से लड़के को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। जी हाँ, ये कहानी है हारून रशीद चौधरी की। हारून रशीद चौधरी कौन था और लिटिल फॉक्स सेकेंडरी स्कूल मुस्लिमाबाद ब्रांच से लेकर नेशनल कॉलेज में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने तक हारून रशीद चौधरी किन किन दोराहे से गुजरा, आइए जानते हैं। रशीद भाई की स्कूल बस कराची की पुरानी सब्जी मंडी से गुजर रही है और बस के अंदर से लिटिल फॉक्स सेकेंडरी स्कूल और लिटिल फॉक्स प्राइमरी स्कूल मुस्लिमाबाद के बच्चे बस में चिल्ला रहे हैं और शोर मचा रहे हैं और स्कूल बस ड्राइवर रशीद भाई से मुतालबा कर रहे हैं कि रशीद भाई तेज, रशीद भाई तेज, रशीद भाई तेज। रशीद भाई थोड़ी थोड़ी देर से अपने लबों पर आने वाली हल्की सी मुस्कुराहट लिए अपनी ड्राइविंग सीट से पलटकर बच्चों की जानिब अपनी तवज्जो करते हैं और उन बच्चों के मुतालबे को मानते हुए कभी बस की रफ्तार को बढ़ाते हैं और कभी कम करते हैं। अलगर्ज बस में मौजूद हर बच्चा अपने स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर पहुंचने की खुशी में खूब महजूज हो रहे थे। उन तमाम बच्चों में मुझ समेत हारून रशीद चौधरी और उसका छोटा भाई शमून रशीद चौधरी भी शामिल थे और हम सब बच्चे एक दूसरे के साथ खूब हंसी मजाक भी कर रहे थे और फिर इसी तरह सब बच्चों की मंजिलें यानी उनके घर आते चले गए और बच्चे बस से उतरते चले गए और तमाम बच्चों का ये सफ़र हर रोज़ शुरू होता और हर रोज़ स्कूल से वापसी पर ख़त्म हो जाता था। लेकिन शायद हारून रशीद चौधरी की ज़िंदगी का सफ़र तो बहुत मुख्तसर था, लेकिन उस मुख्तसर सी ज़िंदगी में उसने करोड़ों मील का सफ़र बिना किसी थकावट के अबूर कर लिया था और फिर दिलेरी से हंसते मुस्कुराते हुए कराची के तलबा के हुकूक की जंग लड़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया। हारून रशीद और शमून रशीद लिटिल फॉक्स सेकेंडरी स्कूल में मेरे क्लास फेलो थे और रिसेस के दौरान हमारा वक्त एक साथ ही गुजरता था। 9वीं और 10वीं क्लासेस में हारून रशीद ने अपना साइंस सब्जेक्ट बदल कर कॉमर्स कर लिया था, जबकि उसका छोटा भाई शमून रशीद मेरे साथ ही 9वीं और 10वीं जमात में मेरे ही साइंस सेक्शन में था और फिर वक्त का पहिया गुजरता रहा।
ارے یہ کیا ہارون، تم اپنی کلاس بھی اٹینڈ نہیں کر رہے ہو اور تم کیوں ان سے الجھ رہے ہو؟ یہ لڑکے بڑے طاقتور ہیں، اور تم کیا تھے یار، اور کیا بنتے جا رہے ہو؟ میں نے نیشنل کالج کے مرکزی دروازے پہ کھڑے ہارون رشید کو کچھ لڑکوں سے الجھتے ہوئے دیکھا اور ان میں بیچ بچاؤ کروانے کے بعد اس سے پوچھا تو ہارون رشید مسکراتے ہوئے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یار سلمان، وقت اور حالات بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کسی کے حق کے لیے آواز اٹھانا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم پتھن بھائی کے بن کباب کے ٹھیلے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے اسکول کے دنوں کی یاد تازہ کرنے لگے۔ یہ میری ہارون رشید سے آخری ملاقات تھی، اور یہ سن 1986 کا دور تھا۔ یہ ہے کراچی یونیورسٹی، اور سن 1980 کی دہائی ہے۔ اس دور میں اسلامی جمعیت طلبہ کی اکثریت کراچی یونیورسٹی میں ہوا کرتی تھی، اور جس طلبہ تنظیم کی اکثریت ہوتی ہے تو اس تعلیمی ادارے میں اس تنظیم کا ہی کہا مانا جاتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کراچی یونیورسٹی اور NED یونیورسٹی کے ہاسٹل کے درمیان مسلسل فائرنگ ہوا کرتی تھی، اور اس میں جدید ہتھیاروں کا استعمال ہوا کرتا تھا۔ LMG یعنی لائٹ مشین گن سے لے کر دیگر قسم کا اسلحہ استعمال ہوا کرتا تھا۔ اس دوران طلبہ تنظیموں میں کشیدگی بڑھتی چلی گئی، پنپتی چلی گئی، اور بالآخر وہ اس سطح پر پہنچ گئی کہ وہ کراچی یونیورسٹی، NED یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں میں اسلحے کا کھلے عام استعمال ہونے لگا۔ اور پھر کہیں کسی تعلیمی ادارے میں جھگڑا ہوتا تھا تو اگر کسی ایک تنظیم کو اس تعلیمی ادارے میں دباؤ کا سامنا ہوتا تھا تو اس تنظیم کی مدد کے لیے دوسری تعلیمی اداروں سے پوری ایک کمک پہنچتی تھی، اور پھر یہ جھگڑے اور فسادات یونیورسٹی اور کالجوں سے نکل کر پورے شہر میں پھیلتے چلے گئے۔ اسلحہ سبھی طلبہ تنظیموں نے استعمال کیا، کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا بالکل بلا جواز ہے۔ یہ بلیم گیم تو ہمیشہ ہی چلتا رہے گا۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ یہ اسلحہ تعلیمی اداروں میں آیا ہی کیوں تھا، اور اسے تعلیمی اداروں میں آنے کس نے دیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ دھیرے دھیرے اسلامی جمعیت طلبہ کی مقبولیت کم ہوتی جا رہی تھی، اور دوسری طرف ترقی پسند طلبہ تنظیمیں مضبوط ہوتی جا رہی تھیں۔ سن 1984 میں تشدد کے واقعات میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ بجائے اس کے کہ ریاست ان چھوٹی موٹی لڑائیوں کو کم کرنے میں مدد کرتی، ضیاء الحق حکومت نے طلبہ سیاست اور طلبہ تنظیموں پر پابندی لگا دی۔ پابندی کے باوجود پرتشدد واقعات نہ صرف بڑھتے رہے بلکہ ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان طلبہ تنظیموں پر پابندی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن PSF ابھر کر سامنے آتی ہے، جس کے کراچی کے پریزیڈنٹ سید نجیب احمد تھے، اور گرلز ونگ کی پریزیڈنٹ محترمہ راحیلہ ٹیوانا تھی، اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا لٹل فاکس سیکنڈری اسکول کا وہ معصوم سا، شرمیلا سا، بھولے بھالے ذہن کا لڑکا ہارون رشید چودھری۔ اس وقت پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پر لڑ رہی تھی۔ اس دور میں کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور اسلامی جمعیت طلبہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن PSF کے کارکنوں کو کراچی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ داخلے کے حصول کے لیے ان تنظیموں میں شدید جھڑپیں ہوا کرتی تھی۔ سن 1987 میں کراچی یونیورسٹی میں کھلے عام اسلحہ آتا دکھائی دینے لگا۔ اسلامی جمعیت طلبہ چونکہ ایک بڑی اور مقبول جماعت تھی، اس وقت تو پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیے یہ ایک بہت مشکل دور تھا۔ بڑی جماعت ہونے کی وجہ سے اسلامی جمعیت طلبہ اپنی طاقت کو خوب استعمال کیا کرتی تھی۔ سن 1987 میں کراچی یونیورسٹی میں اسلحہ آنا شروع ہو گیا، ہاسٹلز پر قبضے ہونا شروع ہو گئے،
اور کلاسیں بھی تنظیموں کی مرضی سے کبھی ہوتی تھی اور کبھی کینسل کر دی جاتی تھی، اور یہ سب باتیں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور دیگر جماعتوں کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی تھی، اور ان تنظیموں کے کارکنوں پر پڑھائی کے علاوہ ایک اضافی بوجھ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور ان میں غصے کی کیفیت بھی اجاگر ہونے لگی تھی۔ ان ساری زیادتیوں کی وجہ سے ضیاء حکومت کے عائد کردہ طلبہ تنظیموں پر پابندی کے باوجود اسلامی جمعیت طلبہ کو کھلی چھوٹ تھی، جبکہ دیگر دوسری تنظیموں کے کارکنوں کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ سیاسی شطرنج پر آمریت کی چالیں کارگر ثابت ہو رہی تھی۔ ضیاء حکومت کو ماشاء اللہ کی حمایت کے لیے اردو بولنے والوں کو اپنے ساتھ ملانا تھا۔ 15 اپریل سن 1985 کو ناظم آباد میں سر سید کالج کے نزدیک ایک تیز رفتار منی بس نے ایک طالبہ کو کچل دیا۔ بشریٰ زیدی کی جان چلی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کراچی شہر ایک نہ رکنے والے طوفان کی زد میں آ جاتا ہے، اور پھر فسادات ایک لسانی رنگ اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس جنگ میں مہاجر نعرے کو سیاسی مقبولیت ملی جس کی توقع اے پی ایم ایس او کو بھی نہیں تھی، اور ارادی یا غیر ارادی طور پر ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابل کھڑی ہوتی چلی جا رہی تھی، اور ساری توپوں کا رخ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف تھا۔ 17 اگست سن 1988 کو ملک کے فوجی صدر ضیاء الحق کا طیارہ C-130 کریش ہو جاتا ہے، اور ان کی موت کی وجہ سے ملک میں نافذ مارشل لا بھی کریش ہو جاتا ہے۔ 2 دسمبر سن 1988 کو بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم بن جاتی ہیں، اور اقتدار میں آ کر محترمہ بے نظیر بھٹو طلبہ تنظیموں پر سے پابندی اٹھا لیتی ہیں، مگر ابھی تک مارشل لا کے اثرات پوری طرح سے ختم نہیں ہوئے تھے، اور تعلیمی اداروں میں اسلحے کا لگایا ہوا بیج اب ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر چکا تھا، اور طلبہ سیاست میں تشدد کے واقعات آئے روز بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اب ہم تاریخ کے اس موڑ پر آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہر طرف موت کا رقص ہو رہا تھا۔ سن 1990 کی دہائی کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ ایم کیو ایم کی طلبہ تنظیم اے پی ایم ایس او اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جامع کراچی میں عروج کا دور شروع ہو گیا۔ دونوں طلبہ تنظیمیں پی ایس ایف اور اے پی ایم ایس او کے پاس جدید دور کا اسلحہ آ چکا تھا۔ نیشنل کالج میں ایڈمیشن کے لیے کیمپس لگے ہوئے تھے، اور پھر ایک دم سے فائرنگ کی آواز سے پورا کالج گونج اٹھتا ہے۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں پختون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پی ایس او کا کارکن قاسم خٹک اور ایک طالب علم ندیم ہلاک ہو جاتا ہے۔ ان ہلاکتوں کا ذمہ دار نیشنل کالج اور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہارون رشید چودھری کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سیاست کی شطرنج کی بساط پھر بچھائی جاتی ہے، اور اے پی ایم ایس او طالب علم ندیم کو اپنا کارکن قرار دیتی ہے، اور پھر وقت کا پہیہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں داخلے کی لسٹ لگنے والی تھی۔ اس لسٹ میں اپنا نام دیکھنے کے لیے ہارون رشید چودھری اپنے ساتھیوں سمیت، جن میں راحیلہ ٹوانا، سہیل رشید، عزیز اللہ اجن، اپنے ہونے والے ڈپارٹمنٹ کے چبوترے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون رشید کو چند لوگوں کی نقل و حمل کچھ مشکوک سی محسوس ہو رہی تھی، جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے بیگ تھے جو نہ کسی اسپورٹس کے بیگ لگ رہے تھے اور نہ ہی کتابوں کے۔ ہارون کو کچھ دال میں کالا نظر آنے لگا، اور اس بات کا اظہار وہ راحیلہ ٹوانا سے بھی کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہونے والی ہے۔ اس روز داخلے کی لسٹیں نہیں لگیں، اور سب طلبہ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔
لیکن اب کراچی یونیورسٹی میں اسلحے سے بھرے بیگ یونیورسٹی کے اندر آ چکے تھے۔ 2 دن کے بعد کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی لسٹیں لگا دی جاتی ہیں۔ ہارون رشید اپنے دوستوں کے ساتھ صبح 8 بجے ایڈمیشن لسٹ دیکھنے جاتا ہے۔ ہارون کے ساتھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے 11 ساتھی اور بھی موجود تھے۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں انہیں گھیر لیا جاتا ہے اور ان کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ وہ سب ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، اور ہارون رشید اپنے ساتھیوں کے ساتھ لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران یونیورسٹی کے دیگر تمام طالب علم نارمل طریقے سے یونیورسٹی میں آ جا رہے تھے اور ایک نارمل روٹین کے تحت ان کی آمد و رفت جاری تھی۔ ان تمام 11 طالب علموں کو اسلحے کے زور پر دیوار سے لگا کر ان سے پوچھا گیا کہ تم میں سے ہارون رشید چودھری کون ہیں؟ 10 لڑکے جو کھڑے ہوئے تھے تو ان سب نے کہا ہاں میں ہوں ہارون رشید۔ آخرکار ہارون رشید اس قطار میں سے نکل کر ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے ہارون رشید سے؟ انہوں نے کہا ہم اس کو کچھ جواب دینا چاہتے ہیں۔ پختون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے طالب علم قاسم خٹک کے حوالے سے، اس نے ہمارا ساتھی شہید کیا ہے۔ بعض شاہدین کے مطابق وہ MQM APMSO کے لوگ تھے اور طالب علم ندیم کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب نہ جانے وہ پختون اسٹوڈنٹ کے لوگ تھے یا MQM کے، اس بات کے شواہد آج تک نہیں ملے، مگر ہارون رشید چودھری اور اس کے ساتھی مسلسل یہ انکار کرتے رہے کہ نیشنل کالج میں فائرنگ میں مرنے والے طالب علم قاسم خٹک اور ندیم کی موت کی وجہ نہ تو PSF یعنی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اور نہ ہی ہارون رشید ہے۔ اسی دوران ان میں سے ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور اپنی مشین گن کا برسٹ قطار میں کھڑے ہوئے لڑکوں پر چلا دیتا ہے۔ جب اس نے گولیوں کا برسٹ چلایا تو ہارون رشید چودھری کا سر کا بھیجا 10-11 فٹ تک اچھل کر گیا اور جا کر دیوار پر چپک گیا۔ عزیز اللہ اجن کے سر اور دل پر گولی لگی، جبکہ سہیل رشید وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تو اس کے اوپر گولیوں کی بوچھار کر دی گئی، جس کی وجہ سے اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی باقی بچی، باقی اس کے جسم کا پورا گوشت جھڑ گیا تھا۔ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود مبینہ ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی پولیس کراچی یونیورسٹی میں داخل نہ ہو سکی۔ ہارون رشید اور اس کے 2 ساتھیوں کی لاشیں کئی گھنٹے تک موقع واردات پر پڑی رہیں۔ اس طرح سے علم حاصل کرنے کی جستجو کرنے والا اور طلبہ حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والا ہارون رشید چودھری سیاسی شطرنج کی بچھی ہوئی بساط پر جیتنے کے باوجود اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی زندگی سے ہار گیا۔